Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to the Urdu podcast discussion with Dr. Maqsoodul Hasan Azimi, which was held on 2nd October 2025 on Thursday. पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बात, जब आप किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं कि इसको मुकम्मल कैसे करना है, कोशिश करते हैं, आपके जहन में इसकी मुसलसल तकरार से ये इरादा आपके लाशऊर में सिंक हो जाता है, जो बाद में लौहे महफूज से सिंक हो जाता है। लौहे महफूज पे जो चीज़ की तस्वीर बन गई तो उसका डिस्प्ले होता है दुनिया में। इस तरह एटलीस्ट आपका सोचा हुआ काम अमली तौर पे पूरा हो जाता है। ये एक मिसाल है उस सवाल का जवाब कि रूहानियत सीखने वाले को दुनियावी तरक्की भी होती है। चलें स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट डिस्कशन विद डॉक्टर मकसूद आज़ीमी। आज की इस नशिस्त में हम डॉक्टर मकसूदुल हसन आज़ीमी की गुफ्तगू के कुछ अहम नुकात का जायज़ा ले रहे हैं। गुफ्तगू का महवर था एक तो ये कि कुरान हकीम में गौर व फिक्र कैसे किया जाए, फिर अपनी ज़ात के हवाले से सोचने के क्या असरात हैं, और तवक्कुल और इंसानी रिश्तों में तवाज़ुन का मसला, इताअत और इत्तिबा का फ़र्क, और वो एक अहम कुरानी आयत अर्रिजालु क़व्वामूना, उसकी तशरीह डॉक्टर साहब के नुक्ता नज़र से। तो आइए इन नुकात की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर साहब से पूछा गया वो ये था कि कुरान हकीम में गौर व फिक्र का सही तरीक़ा क्या है। ये लफ्ज़ गौर हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब फोकस करना है, तवज्जो देना? जी, ये बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर साहब ने वजाहत की कि पहले ये समझना ज़रूरी है कि गौर कहते किसे हैं। उनके मुताबिक ये महज तवज्जो मरकूज करना या जैसे हम कहते हैं यकसुई वो नहीं है। इसकी वजाहत के लिए उन्होंने सूरे मुल्क की आखिरी आयत का हवाला दिया, कुल अरायतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमा इन मईन। इसका तर्जुमा बनता है कि कहो भला देखो तो, अगर तुम्हारा पानी जमीन में उतर जाए यानी गौर हो जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए जारी पानी लाएगा। अच्छा, तो यहाँ गौरन का मतलब पानी का जमीन में जज्ब हो जाना या गायब हो जाना ये लिया गया है। जी बिल्कुल। इसका हमारी सोच से क्या ताल्लुक बना फिर? हाँ, यही नुक्ता है। डॉक्टर साहिब ने इसी लफ्ज से इस्तेदलाल किया। जैसे पानी जमीन में जज्ब होकर या हवा में तहलील होकर नजर से ओझल हो जाता है, उसी तरह जब इंसान का जहन किसी बात पर सोचे और उस सोच में इतना डूब जाए, इतना जज्ब हो जाए, उसमें गुम हो जाए, या फिर वो मसला जहन में ही हल हो जाए, तहलील हो जाए, तो ये अमल गौर कहलाता है। गोया किसी चीज की गहराई में उतर जाना, उसकी हकीकत में खो जाना। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प तशरीह है। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं, बल्कि बिल्कुल अंदर उतर जाना। इसकी मिसाल कुरान से कैसे मिलती है? डॉक्टर साहब ने इस पर क्या कहा? वो सूरा बकरा की इब्तिदाई आयत का जिक्र था शायद, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, एक ईमान लाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस पर गौर करते हुए ये सवाल उठाया कि युमिनून का लफ्ज़ एम से है, यानी जो अमन में आ गए, बिलगैब यानी गैब के साथ। अब अगर गैब का मतलब वो है जो नज़र नहीं आता, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ नज़र ही नहीं आती उस पर यकीन कैसे किया जा सकता है। हाँ, ये तो मसला है। यकीन के लिए तो कुछ देखना, कुछ महसूस करना ज़रूरी होता है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हज़रत मुर्शद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का कौल भी नकल किया कि मुशाहिदे के बगैर यकीन नहीं बनता। तो अगर मुशाहिदा ही नहीं है तो यकीन कैसे होगा? इसलिए गैब का रिवायती मानी यानी अनसीन, वो यहाँ ज़हनी तौर पर एक उलझन पैदा करता है। तो फिर इस उलझन का हल कैसे निकला? गैब का क्या मफहूम उन पर वाज़े हुआ जिससे ये मतलब मुश्किल दूर हो? डॉक्टर साहब ने बताया कि ये उनकी अपनी ज़हनी कोशिश और तलाश का नतीजा था। जब वो इस नुक्ते पर मुसलसल सोचते रहे तो अल्लाह ने उनके जहन में बात डाली। ख़ास तौर पर जब उनकी नज़र से हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल गुजरा कि रूह कहते हैं मानवियत और माहियत को। रूह कहते हैं मानवियत और माहियत को। अच्छा। जी, यहाँ से उन्हें गैब का एक नया मफहूम मिला कि गैब से मुराद शायद मानवियत है, मीनिंग, एसेंस, मानवियत यानी किसी चीज़ का असल मतलब या जौहर। तो इससे आयत का मफहूम कैसे बदल गया? युमिनूना बिल गैब। जी, अब आयत का मफहूम ये बना युमिनूना बिल गैब, यानी वो अमन में आ गए, युमिनूना मानवियात के साथ, बिल गैब।
جب کسی بات کو اس کی اصل معنویات، اس کے اصل جوہر کے ساتھ سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، تبھی تو ذہن کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے۔ ورنہ الجھن رہتی ہے۔ ہاں، اگر معنی سمجھ نہ آئے تو ذہن بے چین رہتا ہے، الجھا رہتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کے لیے مشاہدہ تو ضروری ہے، لیکن وہ مشاہدہ شاید ظاہری آنکھ کا نہیں ہے، بلکہ اندر کی آنکھ یعنی بصیرت کا ہے، جو معنویات کو دیکھتی ہے۔ ایسا ہے؟ بالکل درست۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی کی مزید وضاحت کی۔ انہوں نے مثال دی کہ اگر لفظ آم لکھا جائے یا مینگو لکھا جائے تو ہمارے ذہن میں حروف نہیں آتے، یعنی الف، میم یا MANGO نہیں آتے، فوراً اس پھل کی پوری معنویات ابھر آتی ہے۔ ہاں بالکل، شکل، ذائقہ، خوشبو، رنگ، سب کچھ۔ یقین بنتا ہے، یقین سے اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان سے پھر امن حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پر غور و فکر کا مطلب محض الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی معنویت تک پہنچنا ہے، اپنی بصیرت کو استعمال کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مفہوم ہمیں اندر سے مطمئن کر رہا ہے یا نہیں۔ پھر تو وہ آیت بھی سمجھ آتی ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی جس نے دنیا میں اپنی بصیرت استعمال نہیں کی، وہی مطلب ہوا نا؟ جی ہاں، وہی مطلب ہے۔ معنی بصر سے یعنی ظاہری آنکھ سے نہیں نظر آتے، وہ بصیرت سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے غور و فکر کے لیے اپنی بصیرت، اپنی حکمت، اپنی عقل اور اپنی فہم و ادراک کی جو صلاحیتیں ہیں، ان سب کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وہ یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتا رہے ہیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اور یہ غور و فکر کرنے کے لیے کیا کوئی خاص جگہ یا وقت مقرر ہے؟ جیسے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید غار ہرا جیسی تنہائی چاہیے ہو، یا کوئی خاص وقت؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس کی بھی تردید کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ غور و فکر کہیں بھی ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، یا آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر بھی، جسے ہم ٹیکنیکل طور پر مراقبہ کہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لیں، اس میں جذب ہو جائیں، یا اس مسئلے کو اپنے ذہن میں ہی حل کر لیں، یہی غور ہے۔ سمجھ گیا، یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ زیادہ اہم ہے جگہ سے۔ یہ غور و فکر کی بات کہ ذہن کو کیسے مرکوز کیا جائے اور معنویات تک پہنچا جائے، یہ سیدھا ہمارے اگلے نقطے سے جوڑتا ہے۔ ڈسکشن میں کتاب نظریہ رنگ و نور کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجسس کرتا ہے تو اس پر حقائق منکشف کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا کہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچنا یا صرف اپنے لیے سوچنا، یہ ایک محدود سوچ ہے، لمیٹڈ تھنکنگ۔ اسے انہوں نے خود غرضی یعنی سیلفشنس سے تعبیر کیا۔ جب سوچ کا محور صرف اپنی ذات ہو تو اس سوچ کا دائرہ بھی اتنا ہی چھوٹا رہتا ہے، محدود رہتا ہے۔ تو پھر سوچ کا دائرہ وسیع کیسے ہوتا ہے؟ یہ سیلف لیس یا بے غرض ہو کر سوچنا کیا ہے؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کیسے کیا جائے یہ؟ انہوں نے فرمایا کہ سوچ کا دائرہ تب وسیع ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نکلتا ہے، اس چھوٹے سے سرکل سے باہر آتا ہے۔ پہلے وہ دوسروں کا سوچتا ہے، پھر اپنی پوری نوع کا یعنی اپنی سپیشیز کا فائدہ سوچتا ہے، پھر دیگر انواع یعنی باقی مخلوقات کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر پوری کائنات کے متعلق سوچتا ہے، کیونکہ کائنات انواع کا ہی مجموعہ ہے نا۔ جب انسان اس طرح بے غرض ہو کر، سیلف لیس ہو کر، صرف بات کو سمجھنے کی نیت سے، اپنے ذاتی مفادات، اپنی مصلحتوں، اپنے پہلے سے قائم کردہ عقائد اور نظریات سے بالاتر ہو کر سوچتا ہے، تب اس کا ذہن حقیقت کی تلاش کرتا ہے۔ یہی تحقیق ہے، حق کی تلاش۔ حق کی تلاش، یعنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے غیر جانبداری، امپارشلٹی، نیوٹرلٹی اور تعصب سے پاک ہونا لازمی ہے۔ یہ تعصب کا لفظ بڑا اہم لگتا ہے۔ ڈسکشن میں اس کی وضاحت تھی شاید اس کے مادے عصب سے، اعصاب سے ریلیٹڈ۔ جی بالکل، تعصب لفظ عصب سے ہے، جس سے اعصاب یعنی نروز بھی بنتا ہے۔ یعنی تعصب یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی نظریہ آپ کے اعصاب پر سوار ہو جائے، آپ اس کے جذباتی اثر میں آ جائیں، کنٹرول کھو دیں۔ اس کے برعکس غیر جانبدارانہ سوچ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے ذہن سے عقلی طور پر موضوعی انداز میں آبجیکٹو طریقے سے تجزیہ کریں۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ حقائق کو ان کی خالص حالت میں ان اڈلٹریٹڈ فارم میں پانے کے لیے اپنی ذات کی حد بندیوں سے، اپنے بنائے ہوئے نظریات، عقائد اور ذاتی مفادات، ان سب سے باہر نکلنا یعنی سیلف لیس ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گیا۔ لیکن کیا اس سیلف لیسنس کا تعلق نقصان کے خوف اور فائدے کے لالچ سے آزاد ہونے سے بھی ہے؟ اکثر ہماری سوچ انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اس نقطے پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ سیلف لیس ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نقصان کے خوف یعنی فیئر آف لاس اور فائدے کے لالچ یعنی گریڈ ٹو گین سے آزاد ہو جائے۔ جب انسان ان دو بنیادی محرکات سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو وہ نیوٹرل اور غیر جانبدار ہو جاتا ہے، آبجیکٹو ہو جاتا ہے۔ اب اس کا واحد ہدف صرف حقیقت کو سمجھنا رہ جاتا ہے، نہ کہ اس سے کچھ حاصل کرنا یا کچھ کھو دینے سے بچنا۔ اسی ضمن میں انہوں نے حضرت قلندر بابا اولیاء کے مکتوب گرامی کا حوالہ دے کر متقی کی تعریف بیان کی کہ متقی وہ ہے جو اللہ کو الگ سے سمجھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے، نہ لوگوں کے بتانے سے، نہ شیطان کے بہکاوے سے، بلکہ وہ اللہ سے سیدھا رہنمائی مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے بارے میں بتا۔ اور اگر وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے جنت کی طلب میں، تو فرمایا کہ جنت اس سے لبیک کہتی ہے، لیکن پھر مقصد اللہ نہیں رہا، جنت رہ گیا۔ جی، مقصد ڈائیورٹ ہو گیا، فوکس شفٹ ہو گیا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے کہ ہماری نیت اور فوکس کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں غور و فکر کا کوئی آسان طریقہ بھی ڈسکشن میں بتایا گیا تھا، کوئی پریکٹیکل ٹپ جس سے عام آدمی بھی کر سکے؟ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے ایک سادہ طریقہ بتایا۔ فرمایا کہ اپنے ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، ریلیکس کر دیں، ہر قسم کے خیالات کو آنے جانے دیں، ان پر کوئی پابندی نہ لگائیں، کوئی فلٹریشن نہ کریں، بس ان کی نگرانی کریں، انہیں دیکھتے رہیں، آبزرور بن جائیں۔ اسی نگرانی کا نام مراقبہ ہے۔ اس دوران جو خیالات آ رہے ہیں انہیں تولتے رہیں کہ کون سا خیال آپ کے اصل مقصد یا سوال سے متعلق ہے۔ جب کوئی ایسی اطلاع یا خیال آئے جو آپ کے مسئلے کا حل بتا رہا ہو تو اسے لپک لیں، اسے پکڑ لیں، جیسے مچھلی کو کانٹے میں پھنساتے ہیں۔ ذہن کو ڈھیلا چھوڑ کر خیالات کی نگرانی کرنا۔ اچھا، یہ مشق یقیناً مددگار ہو سکتی ہے، اس سے وہ ریلیونٹ خیال شاید خود ابھر آئیں۔ اب اس ذہنی یکسوئی اور غیر جانبداری سے ہٹ کر ڈسکشن میں انسانی رشتوں اور توکل کے معاملے پر بھی بات ہوئی، خاص طور پر سورۃ تغابن کی آیت 13 اور 14 کے تناظر میں۔ ایک طرف آیت 13 میں اللہ پر توکل کا حکم ہے، اور پھر فوراً بعد آیت 14 میں بیویوں، شوہروں اور اولاد کو عدو یعنی دشمن کہہ کر ان سے حذر یعنی بچنے یا ہوشیار رہنے کا حکم ہے۔ ان دونوں میں تطبیق کیسے ہو؟ یہ تو بڑا کانٹراڈکٹری سا لگتا ہے، اکثر لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ نے اس کی وضاحت کے لیے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک قول نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا فطری یعنی نیچرل رشتہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ باقی تمام رشتے، چاہے وہ والدین کے ہوں، اولاد کے ہوں یا ازواج کے، یہ سب جبلی ہیں، انسٹنکچول ہیں۔ اللہ سے رشتہ ٹوٹے تو انسان فنا ہو جاتا ہے، لیکن باقی رشتے اضافی ہیں، ایڈیشنل ہیں۔ اچھا، تو بنیادی رشتہ صرف اللہ سے ہے، باقی سیکنڈری ہیں۔ تو پھر بیوی بچوں کو عدو کیوں کہا گیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ان سے محبت نہ کی جائے یا ان کا خیال نہ رکھا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ عدوہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اپنی بیوی، شوہر یا بچوں پر بھروسہ کرنے لگے، اپنی توقعات ان سے وابستہ کر لے، ان پر ڈیپینڈ کرنے لگے، تو گویا وہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کے خلاف ہو گیا۔ اس معنی میں وہ عدوہ یعنی مخالف یا دشمن بن گئے۔ کس کے دشمن؟ اللہ پر توکل کے دشمن۔ اور فَذَرُوهُمْ کا مطلب ہے پس ان سے بچو یا ان سے ہوشیار رہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی دیکھ بھال نہ کرو، ان کا خیال نہ رکھو، ان کی کفالت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا تو فرض ہے، لیکن ان سے توقعات یعنی ایکسپیکٹیشنز وابستہ کرنا غلط ہے۔ مخلوق سے توقع ہوتی ہے اور خالق پر توکل ہوتا ہے۔ واہ، یہ بہت واضح فرق ہے۔ توقع مخلوق سے، توکل خالق پر، یعنی فرق توقع یعنی ایکسپیکٹیشن فرام کریشن اور توکل
ریلائنس آن کریٹر کا ہے۔ اگر ہم مخلوق سے ویسی امید رکھیں گے جو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے تو وہ رشتے ہمارے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے توقع رکھنا، ان پر انحصار کرنا، یہ گویا انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے جیسا ہے۔ اسی لیے اس رویے کے اعتبار سے وہ عدو کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور اسی رویے سے بچنے کا یعنی حذر کا حکم دیا گیا ہے۔ ذہن کی سمت، ذہن کا فوکس ہمیشہ اللہ پر توکل کی طرف ہی رہنا چاہیے۔ قرآن میں دوسری جگہ مال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش بھی کہا گیا ہے، شاید اسی وجہ سے کہ وہ انسان کی توجہ اور انحصار کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ ان میں یہ پوٹینشل ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ فتنہ بھی اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ چیزیں، مال، اولاد، رشتے، یہ انسان کے توکل کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ ان میں یہ کشش ہے، اور جب انسان ان سے غلط قسم کی توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو گویا اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیتا ہے یا توڑ لیتا ہے، اور اللہ سے تعلق توڑنا دشمنی کے ہی مترادف ہے نا۔ اس لیے عدف کا لفظ استعمال ہوا اور حذر کا حکم دیا گیا کہ اس امتحان میں پورا اترو، اپنا توکل اللہ پر قائم رکھو۔ بالکل صحیح۔ یہ توکل اور حذر کی بات سمجھ آئی، بہت خوب۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ڈسکشن میں تھا جو اطاعت اور اتباع کے فرق کے متعلق تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ درست ہے کہ اطاعت سے کامیابی اور ناکامی دونوں ممکن ہیں جبکہ اتباع سے صرف ثواب ملتا ہے؟ اس پر ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے تھی؟ جی، اس پر ڈاکٹر صاحب نے وضاحت اس طرح کی کہ جب آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں یعنی اس کا حکم مانتے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک اتھارٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں ذمہ داری آپ پر نہیں رہتی بلکہ اس پر ہوتی ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ آپ کے سر سے سوچ وچار کرنے، پلاننگ کرنے، فیصلہ کرنے، ان سب کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ آپ بس حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، اوبیڈینس۔ اچھا، یہ تو ہوئی اطاعت، سمپل اوبیڈینس۔ پھر اتباع اس سے کیسے مختلف ہے؟ ڈسکشن میں اس کا خاص تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جوڑا گیا تھا۔ جی، اتباع کا لفظ اطاعت سے زیادہ گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا اصل مطلب صرف پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے کاپی کرنا، نقل کرنا، کسی کے نقش قدم پر بالکل اسی طرح چلنے کی کوشش کرنا، فالوئنگ کلوزلی ان دا فٹ اسٹیپس۔ انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 31 کا حوالہ دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ میری اتباع کرو۔ اچھا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اتباع سے مراد یہاں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا جی، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر پوری طرح چلیں، ان کو فالو کریں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو اتباع کا مقصد صرف حکم ماننا نہیں بلکہ اس ہستی جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے جس کی اتباع کی جا رہی ہے، ان کے رنگ میں رنگنا۔ اور اس کا نتیجہ کیا بتایا گیا؟ صرف ثواب یا کچھ اور؟ نہیں، نتیجہ بہت بڑا ہے۔ آیت کے مطابق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ خود اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یحبکم اللہ، اللہ کی محبت، سبحان اللہ۔ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ صرف گناہوں کی معافی نہیں کیا۔ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پوری طرح چلنے کی کوشش کرے گا وہ بھلا گناہ کرے گا ہی کیوں؟ ہاں، یہ بھی بات ہے۔ بلکہ یغفر لکم ذنوبکم کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذہن کو اتنا وسیع کر دے گا، تمہیں ایسی بصیرت عطا کر دے گا کہ تم اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں، اپنی لمیٹیشنز ذنوب سے اوپر اٹھ جاؤ گے، ان پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ ہے اصل مغفرت، ذہنی وسعت، ویکنیسز سے کور ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتباع کا صلہ اللہ کی محبت اور ذاتی کمزوریوں سے بلندی ہے، خود کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تو اطاعت سے کہیں آگے کی منزل ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ڈسکشن کے آخری نقطے کی طرف، اور یہ ایک ایسی آیت کے متعلق تھا جس کی تشریح پر بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت 34۔ عام طور پر اس سے مردوں کی عورتوں پر فضیلت یا حکمیت ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر کیا روشنی ڈالی؟ جی، یہ واقعی ایک حساس موضوع ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کے لفظ قوامن کا لغوی تجزیہ پیش کیا۔ یہ لفظ مادہ قاف واو میم سے ہے۔ اس کا مصدر قیام ہے، یعنی کھڑا ہونا، قیام ہونا، یا کسی چیز کا وجود کسی دوسری چیز پر منحصر ہونا، سپورٹ ہونا۔ انہوں نے کہا کہ قوامن کا عام ترجمہ نگران، حاکم، محافظ یا قوی، اسٹرانگ کیا جاتا ہے، رولر یا پروٹیکٹر۔ لیکن انہوں نے ایک اور امکان ظاہر کیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی وجہ سے قوام ملتا ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے، یا مردوں کا وجود عورتوں پر قیام ہے، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی مردوں کا قیام عورت کی وجہ سے ہے۔ یہ تو بالکل اپوزٹ میننگ لگ رہا ہے۔ جی، یہ قوی یعنی اسٹرانگ والا لفظ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آیت کے اگلے حصے کا بھی حوالہ دیا، وَبِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جس کا مطلب ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض کو بعض پر۔ جی، یعنی یہ فضیلت مطلق نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے مرد افضل ہے، بلکہ بعض پہلوؤں میں مرد کو فضیلت ہو سکتی ہے اور بعض میں عورت کو۔ یہ ریلیٹو ہے۔ یہ تو بالکل مختلف اور چونکا دینے والی تشریح ہے۔ اس نقطۂ نظر کو مزید واضح کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کوئی اور دلیل بھی دی تھی، کوئی مثال؟ جی ہاں، انہوں نے اللہ کی تخلیقی نظام کی طرف توجہ دلائی، بائیولوجیکل ریالٹی کی طرف۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس نظام میں بچے کی پیدائش اور پرورش میں عورت کا کردار زیادہ اہم اور مرکزی ہے یا مرد کا؟ ایک بچے کی تخلیق میں مرد کا کردار صرف عمل شروع کرنا ہے، ٹریگر کرنا ہے، جبکہ عورت اس بچے کو تقریباً 10 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، حمل کا پورا پروسیس، پھر 2.25 سال تک دودھ پلاتی ہے، رضاعت، پھر ابتدائی پرورش کے کم از کم 5 سال بنیادی طور پر ماں ہی ذمہ دار ہوتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ تو اس پورے عمل میں زیادہ مضبوط، زیادہ صابر اور زیادہ مرکزی کردار کس کا ہوا؟ کون زیادہ قوام ہوا اس لحاظ سے؟ واقعی اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو عورت کا کردار کہیں زیادہ مسلسل، زیادہ پیشنٹ اور زیادہ محنت طلب لگتا ہے، اس پر زیادہ بوجھ ہے۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ قوامن کی روایتی تشریح پھر معاشرتی اثرات کا نتیجہ ہے، سوسائٹل انفلوئنس؟ ان کا اشارہ اسی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مردانہ تسلط والے معاشرے یعنی میل شوونسٹک سوسائٹی کی کارستانی ہو سکتی ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں عورت کی فضیلت یا اس کے اہم کردار کا ذکر آیا، وہاں اس کی ایسی تشریح کی گئی جسے اسے کمتر دکھایا جا سکے، سب آرڈینیٹ کیا جا سکے، کیونکہ قرآن کے متن کو، ٹیکسٹ کو تو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، ہوتا تو ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اس لیے ترجمے اور تشریح میں رد و بدل کر کے مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی، مینیپولیشن کی گئی، اور قوامن کا ترجمہ نگران، حاکم یا قوی کر دیا گیا، جبکہ اس کا اصل لغوی مفہوم شاید سپورٹ یا قیام ہونا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعہ بھی سنایا تھا، شاید ایک خاتون کا جنہیں ناقص العقل کہا گیا تھا۔ اس میں کیا نکتہ تھا؟ وہ تھوڑا مذاق کا بھی تھا شاید۔ جی، وہ واقعہ سنایا تھا۔ ایک خاتون نے ان سے کہا کہ ہمیں تو ناقص العقل یعنی کم عقل والا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ اگلی بار کوئی ایسا کہے تو اسے جواب دیں، بھئی ہم تو ناقص العقل صحیح، تم تو ناقص العقل کی اولاد ہو۔ پوائنٹ تو ہے۔ جی، نکتہ یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو دبائے اور آپ دب جائیں تو قصور صرف دبانے والے کا نہیں ہوتا، دبنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ معاشرتی تصورات کو سمجھنے اور ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت خوب۔ یہ تھی ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ ہوئی اس گفتگو کے چند نمایاں نکات کی وضاحت۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن میں غور و فکر کا مطلب معنویت کی گہرائی میں اترنا ہے، صرف لفظی معنی نہیں۔ حقیقت کی تلاش کے لیے ذاتی مفاد اور تعصبات سے بالاتر ہونا، سیلف لیس ہونا ضروری ہے۔ توکل کا تقاضا ہے کہ ہماری اصل توقع صرف اللہ سے ہو، مخلوق سے نہیں، وہ فتنہ بن سکتے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف پیروی نہیں بلکہ ان کے اسوہ حسنہ پر چل کر اللہ کی محبت حاصل کرنا اور اپنی ذات کو نکھارنا ہے، اپنی کمزوریوں سے اوپر اٹھنا ہے۔ اور آخر میں معاشرتی تصورات کے زیر اثر قرآنی آیات کے مفہوم کو بھی تنقیدی نظر سے، لغوی اور منطقی بنیادوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے اس جائزے سے سننے والوں کے ذہن میں بھی غور و فکر کے نئے دروازے کھلے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ تو پچھلی نشست میں ہماری گفتگو جہاں رکی تھی وہیں سے آج آگے بڑھاتے ہیں۔
یہ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور موضوع اتنا دلچسپ اور اہم ہے کہ اس پر بات تو بنتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مشہور حدیث مبارکہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر ہم لفظ اقدام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، کہ یہ صرف پاؤں نہیں ہیں بلکہ ماؤں کے وہ فیصلے، وہ عمل، ان کی تربیت کے طریقے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ جی، یعنی ان کے وہ شعوری فیصلے، ان کا وہ طرز عمل جو اولاد کی شخصیت بناتا ہے، انہیں ایک سمت دیتا ہے۔ اور انہیں وہ آپ کہہ لیں گے کہ حقیقی خوشی، سکون، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جسے ہم جنت کہہ سکتے ہیں وسیع معنوں میں۔ بالکل، مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ماں کے یہ فیصلے، یہ اقدام نسلوں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے ذرا یہ تحت اقدام کو دوبارہ تھوڑا واضح کر لیں۔ تحت کا مطلب؟ جی، تحت کا مطلب صرف نیچے نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، قانون کے تحت یا عدالت کے حکم کے تحت۔ ہاں، یعنی اس حکم کے مطابق یا اس کی وجہ سے۔ بالکل، تو یہاں بھی مطلب یہ ہوا کہ جنت ملتی ہے ماؤں کے ان اقدام، ان فیصلوں، ان کی تربیت کے مطابق یا ان کی وجہ سے۔ اور اقدام جو قدم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اٹھایا گیا قدم، یعنی کوئی عمل، کوئی فیصلہ۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ مائیں کیا قدم اٹھاتی ہیں، کیا فیصلے کرتی ہیں، تربیت کیسے کرتی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مثلاً کیا وہ بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ بھئی مسئلے کا رونا نہیں رونا، حل تلاش کرنا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر ماں خود ہی ہر وقت آپ دیکھیں نا مسائل گنواتی رہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ بھی پھر مسائل پر ہی دھیان دے گا، حل کی طرف تو جائے گا ہی نہیں۔ بالکل، اس کے برعکس اگر ماں باشعور ہے، وہ مسئلے کے بجائے حل پر زور دیتی ہے تو بچے کی پوری سوچ ہی مثبت ہو جائے گی۔ وہ پھر مشکلات کو ایک چیلنج سمجھے گا۔ یقیناً یہ خود ماں کا ایک زبردست اقدام ہے، تربیت کا ایک اہم قدم۔ اس کی ایک عملی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ماں بچے کو کہے، بیٹا جو بھی کرنے لگے ہو نا، ذرا سوچو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بہت خوب، کیونکہ بھگتنا تو تمہیں نے ہے، یہ عادت ڈال دینا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جب بچہ شروع سے ہی اپنے عمل کے نتیجے پر غور کرے گا تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ جی ہاں، ذمہ دار بنے گا۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، احتیاط۔ ایک ماں کا ایک صحیح قدم پوری نسل کو سدھار سکتا ہے۔ شاید اسی لیے نیپولین نے کہا تھا کہ اچھی مائیں دو تو اچھی قوم ملے گی۔ جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک جملے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بات کر دی۔ بالکل، الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی ماؤں کو اس قابل بناؤ کہ ان کے اقدامات اولاد کو دنیا اور آخرت کی جنت کی طرف لے جائیں۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ یعنی بچوں کی کامیابی، ان کا سکون، ان کا کردار، یہ سب ماؤں کے ان فیصلوں، ان اقدامات کے مرہون منت ہیں۔ اچھا، پچھلی بار ہم نے 3 عظیم ماؤں کی مثالیں ملی تھیں، ذرا ان کو دہرا لیں تو یہ اقدام کا مفہوم اور واضح ہو جائے گا۔ جی ضرور، مثالوں سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ پہلی مثال تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہا کی والدہ کی۔ جی ہاں، وہ نابینا تھیں۔ بالکل، لیکن انہوں نے بیٹے میں کیا چیز پیدا کی؟ فرائض میں انہماک، یعنی جو ذمہ داری ہے اسے دل سے پوری توجہ سے نبھاؤ۔ اور حضرت اویس نے کمال کر دیا، والدہ کی خدمت کی خاطر شادی نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے باوجود ملنے نہیں گئے، کیونکہ ماں کی خدمت فرض تھی۔ عشق بھی پورا کیا، فرض بھی نبھایا، یہ تھا اس ماں کا اقدام، یعنی کام دل سے کرو، ذمہ داری پہچانو۔ اس سے کردار میں پختگی آتی ہے۔ اچھا، دوسری مثال؟ دوسری مثال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی۔ ان کے 2 واقعات بہت اہم ہیں۔ جی، ایک تو وہ پانی والا واقعہ۔ ہاں، رات کو والدہ نے پانی مانگا، وہ پانی لائے تو والدہ سو چکی تھیں، تو وہ پیالہ لیے صبح تک کھڑے رہے۔ نہ جگایا نہ خود سونے گئے۔ یہ کیسا احترام، کیسی اطاعت تھی۔ بالکل، یہ اس ماں کی تربیت تھی، ان کا اقدام تھا جس نے بیٹے میں یہ اطاعت اور ادب پیدا کیا۔ اور دوسرا واقعہ وہ سچائی والا۔ جی، جب وہ بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے، والدہ نے 40 اشرفیاں کرتے میں سیدھی اور کہا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ڈاکو مل گئے۔ ہاں، اور جب ایک ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے تو فوراً بتا دیا کہ 40 اشرفیاں ہیں یہاں سے لی ہوئی۔ تو جواب دیا، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ ڈاکو تائب ہو گئے،
ایک بچے کی سچائی اور ماں کی اطاعت دیکھ کر۔ تو اس ماں کا اقدام کیا تھا؟ اطاعت اور سچائی، اس کو بچے کی گھٹی میں ڈال دیا تھا۔ یہ کردار کی بنیادیں ہیں۔ اچھا، تیسری مثال ام رحمان کی تھی۔ جی، ان کا نام شاید کم لوگ جانتے ہوں، مگر ان کی حکمت کمال کی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کے بیٹے قیمتی کپڑا لائے، انہوں نے تعریف کی، اور ان کے شوہر نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اتنا مہنگا کیوں لائے؟ تو ان کا جواب سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں یہ کہتی تو بیٹے کی خوشی خراب ہوتی اور میری تصویر بھی اس کے ذہن میں بگڑ جاتی۔ کہ ماں میری خوشی میں خوش نہیں۔ بالکل، پھر وہ آئندہ کوئی چیز مجھ سے شیئر نہ کرتا، مجھے دکھاتا نہیں۔ یہ تھی حکمت۔ کمال کی سمجھداری ہے، یعنی تعلقات کیسے نبھانے ہیں، دوسروں کے جذبات کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ سکھایا۔ جی، یہ بھی ایک اہم اقدام تھا کہ اپنی اچھی تصویر دوسروں کے ذہن میں کیسے بنانی ہے اور تعلقات کیسے برقرار رکھنے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان تینوں مثالوں میں ماؤں کے مختلف اقدام نظر آتے ہیں۔ جی، پہلی مثال میں فرائض شناسی اور دل جمی، دوسری میں اطاعت، احترام اور سچائی، اور تیسری میں حکمت عملی، معاملہ فہمی اور تعلقات نبھانے کا ہنر۔ بالکل، اور جن بچوں نے ان اقدامات کے تحت زندگی گزاری، یعنی ان پر عمل کیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو اب یہ تحت اقدام کا مفہوم زیادہ واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ صرف خدمت نہیں، یہ ماؤں کی تعلیمات، ان کے فیصلوں کی پیروی ہے۔ یقیناً، یہ ایک بہت گہرا اور ذمہ دارانہ مفہوم ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ شاید زیادہ۔ امید ہے یہ نقطہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو نسلوں کی کامیابی کا زینہ بنتی ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، یہ گفتگو واقعی